learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 149। कुल फलिल्लाही, आप कह दें अल्लाह ही के लिए, अल हुज्जतुल बालिगातु, हुज्जत पहुँचने वाली है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि आप कह दें अल्लाह ताला ही के लिए है कामिल दलील, जो किसी के लिए कोई उज़र बाकी नहीं रहने देती। दुनिया की ज़िंदगी में सच्ची दलील अल्लाह ताला की नुमाइंदगी करती है। जो इंसान सच्ची दलील को मान लेता है, उसके आगे झुक जाता है, तो मतलब वो अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है। और जो कोई इस सच्ची दलील को नहीं मानता, वो अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकता। और इसी सच्चाई का इनकार दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह ताला का इनकार है। फलौ शाअ, चुनाचे अगर वो चाहता, लहदाकुम अजमाइन, तो तुम सबको वो ज़रूर हिदायत दे देता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इंसान को फितरी तौर पर हिदायत दे देता। अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि इंसान अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जिस रास्ते को चाहें इख्तियार करें। इस तरह उनके इम्तिहान का मकसद पूरा होता है कि अच्छे लोग अपनी अच्छाई की जज़ा पाएं और बुरे लोग अपनी बुराई की सज़ा पाएं। अगर अल्लाह ताला जबरी हिदायत देते तो इम्तिहान का मकसद फिर पूरा ना होता। कुल, आप कह दें, हल्लुमा, हाजिर करो, शुहदा अकुम, अपने गवाहों को, अल्लज़ीना यशहदूना, उनको जो गवाही देते हैं, अन्नल्लाह हर्रमा हाजा, के यकीनन अल्लाह ताला ने ही इनको हराम किया है। फ़इन शाहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, फ़ला तशहद मअहुम, तो आप उनके साथ गवाही ना दें। यानी आप कह दें उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम ठहराया और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया, कि अगर वो गवाही दें कि उस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है, तो या तो वो गवाह नहीं ला सकेंगे और उनका दावा जो है वो गलत साबित हो जाएगा, या अगर वो गवाह ले आए जो कि फिर झूठी गवाही होगी, और झूठे की गवाही काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इत्तबा करने वालों को इस बात से रोका है कि अगर वो गवाही दें तो आप उनके साथ गवाही ना दें। वला तत्तबी, और ना आप पैरवी करें, अहवा, ख्वाहिशात की, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, उनकी जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया, वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वहुम बिरब्बिहिम यअदिलून, और वो ही अपने रब के बराबर करार देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को उन लोगों की पैरवी करने से रोका है जो अल्लाह ताला की आयात को झुठलाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की आयात को झुठलाने वाले खुद अल्लाह ताला को और हक़ को झुठलाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेहतरीन हस्ती को झुठलाने वालों की पैरवी से रोका है। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वो अपने रब के साथ बातिल माबूदों को शरीक ठहराते हैं। उनका अकीदा शिर्क पर मबनी है और उनकी ख्वाहिशात उसी अकीदे के मुताबिक है। इस तरह मालूम हुआ कि उनका अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों को हराम ठहराना उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक है, इसलिए आप उनकी पैरवी ना करें। कुल तआलौ, आप कह दें आओ, अतलू, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया है कि आप इन लोगों से कह दो कि आओ मैं अल्लाह ताला की वही के ज़रिए ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें हराम की हैं, यानी खाने पीने की भी और कौल व फ़ेल की भी। अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन, ये कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला के साथ शिर्क की हकीकत ये है कि मखलूक की इस तरह इबादत की जाए जैसे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, या मखलूक की ताज़ीम इस तरह की जाए जिस तरह अल्लाह ताला की ताज़ीम की जाती है। बंदों पर अल्लाह ताला का ये हक है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया, ये कि तू किसी को अल्लाह का मिसल करार दे, बावजूद ये कि तुझे पैदा अल्लाह ताला ने ही किया है। साहिल ने अर्ज़ किया, उसके बाद फरमाया, इस अंदेशे की वजह से औलाद को कत्ल कर देना कि वो तेरे साथ तेरे खाने में शरीक हो जाएगी। व बिल वालिदैन इहसानन, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हर वो काम हुस्न सलूक है जिससे वालिदैन को फ़ायदा हासिल हो या उन्हें खुशी हासिल हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आपके पास उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन दोनों को उफ तक ना कहो और ना ही उनको झिड़को और उनसे इज्जत वाली बात करो। बनी इसराइल 23।
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ صحیح مسلم 135۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاکن، تنگ دستی سے، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، و ایاہم، اور انہیں بھی۔ اولاد کے بارے میں مفلسی سے نہ ڈرو، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی روزی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تم تو اپنے آپ کو بھی رزق عطا نہیں کر سکتے۔ اولاد جب کمزور ہو تو ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اور تنگی محسوس نہ کرو۔ ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا، ان میں سے جو ظاہر ہو، وما بطنا، اور جو پوشیدہ ہو۔ ہر وہ بات فحش کے زمرے میں آتی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہو، قتل نفس بھی فحش کام ہے، یتیم کا مال کھانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی فحش کام ہے۔ یہاں اس آیت میں مراد زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اس لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ ظاہری فواحش سے مراد اعضاء سے کیے جانے والے کام ہیں، اور خفیہ فواحش سے مراد وہ کام جو دل میں ہوتے ہیں اور دلوں کو گندا کر دیتے ہیں۔ بدکاری اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے کھلے یا چھپے ہیں سب ان میں شامل ہیں، اور حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ۔ پاس نہ جانے سے مراد کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے ان کا راستہ نکلتا ہو۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ بھی ظاہر اور باطن والے فواحش میں شامل ہے، لیکن تاکید کے لیے دوبارہ حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان زمین والے سب مل کر اگر کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ مشکات المصابیح 300۔ اس حکم سے مراد مسلمان کی جان ہے، یعنی اس کو قتل کرنا حرام ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، مرد یا عورت، نیک ہو یا بد۔ کافر جان کو قتل کرنا بھی ناحق ہے، معاہدات کی وجہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں، تو مسلمان کی تو شان اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت پر تلوار لے کر نکلا، جو نیک اور بد کو مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے قتل سے پرہیز نہیں کرتا، اور جو معاہدے والوں کا عہد پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں۔ صحیح مسلم 319۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کی اس نے تاکید کی ہے تمہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وصیت کو سمجھو، اس کی حفاظت کرو اور اس کو قائم کرو۔ اس وصیت کے ذریعے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قانون اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس طرح اسلامی معاشرے میں قانون کو محترم بنا دیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی، مگر اس کے ساتھ جو احسن، اچھا ہے، یعنی جس طریقے سے یتیموں کو نقصان پہنچتا ہو اس طریقے سے ان کے مال کے قریب نہ جاؤ، ایسے طریقے سے مال کے قریب جاؤ جس سے یتیموں کا نقصان نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری۔ حتی یبلغوا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ یتیم کو مال سپرد کرنے کے لیے سن رشد کی پابندی عائد کی گئی ہے، کیونکہ تب وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے اور اسے ترقی دے سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلَ والمیزان، ناپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ تول کو پورا
کرنے کی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ جب تم کوشش کرو گے، کوتاہی نہیں کرو گے تو لا علمی میں ہونے والی غلطی کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ ایسی دو چیزوں میں مبتلا کیے گئے ہو جن کے بارے میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ مشکات المصابیح 280۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت کا رواج ہو جائے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی، اور جو ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا، اور جو لوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قتل و خون عام ہو جائے گا، اور جو لوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اگر لین دین میں لا علمی میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ معاف ہے۔ اس آیت سے علماء یہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس لیے اسے جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ممکن حد تک اس کی تعمیل کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، یعنی جس سے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہو، یا آپ لوگوں کو کوئی بات بتا رہے ہو یا انہیں کوئی خطاب کر رہے ہو تو انصاف کرو، یعنی عدل سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَبِعَہْدِ اللہِ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اوفو، پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد اس کے احکامات کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے منع کیے ہوئے سے رکنا ہے، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے میں شامل ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ ہے جس کی اس نے تاکید کی ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں اس کی وصیت پر پوری طرح عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ان کا علم حاصل کرنا اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے، علم کے بغیر عمل ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم عمل کا امام ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی نصیحت کو حاصل کرو اور جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان سے رکو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ اور اس قسم کے دیگر جو احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو معتدل ہے، آسان اور نہایت مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ شیطانی راہیں ہیں، اور بیچ کی لکیر پر انگلی رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث، ابن مسعود سے کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا جس پر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں بہت سی اور راہیں ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جو ان راہوں میں سے کسی راہ پر گیا وہ جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، فَاتَّبِعُوهُ، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، یعنی اسی راستے پر چلو تاکہ تم کامیابی اور حقیقی خوشیاں حاصل کر سکو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ جدا کر دیں گے تمہیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی ان راستوں پر نہ چلو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اپنے رب کی مخالفت نہ کرو، وہ تمہیں بھٹکا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر ڈال دیں گے اور تم صراط مستقیم سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چلنے لگو گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، جب تم اس کے احکامات کا علم حاصل کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تاکہ تم کافروں کے راستے اور گمراہی سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی تمام معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔